पिछली बार द हैरोज ग्रेंज में समीर ने एक खौफनाक राज ढूंढा। इस घर में एक नहीं, दो ताकतें थीं। एक जो गोल चक्कर वाले दरवाजे के पीछे कैद थी और इंसानी खौफ पर पलती थी, और दूसरी इज़ाबेल की रूह जो उसे आगाह कर रही थी। समीर ने एक खतरनाक जुआ खेला। उसने दरवाजे को धोखा देने के लिए एक झूठ बोला ताकि वो उस मखलूक को अपना असली डर न दे। उसका धोखा काम कर गया, लेकिन पूरी तरह नहीं। वो पुरस्रार दरवाज़ा एक तकलीफ़देह आवाज़ के साथ सिर्फ चंद इंच खुला, जिसके पीछे तारीकी और नामालूम गहराइयों के सिवा कुछ नहीं था। समीर घुटनों के बल जमीन पर बैठा उस अध खुले दरवाजे की झिर्री से आंख लगाए देख रहा था कि अंदर क्या चीज़ है। लेकिन अंदर सिर्फ अंधेरा था, एक ऐसा गहरा ठोस अंधेरा जो उसकी टॉर्च की रोशनी को भी फैलने नहीं दे रहा था, जैसे कह रहा हो कि यहाँ रोशनी की कोई गुंजाइश नहीं। उस झिर्री से एक बर्फ जैसी ठंडी हवा निकलकर उसके पसीने से भीगे चेहरे से टकरा रही थी। उस हवा में एक अजीब बू थी, गीली मिट्टी, पुराने पत्थर और एक हल्की सी लोहे जैसी बू, जैसे जंग या पुराने सूखे हुए खून की हो। हॉल में अब मुकम्मल खामोशी थी। दीवारों का रोना बंद हो चुका था, पानी के टपकने की आवाज़ रुक चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा घर उस दरवाजे को देख रहा हो, इंतज़ार कर रहा हो समीर के फैसले का। उसका दिमाग तेज़ी से चल रहा था। इसाबेल ने कहा था मजबूत रहना, लेकिन इस वक्त मजबूती क्या थी? यहाँ से वापस पलट जाना और इस दरवाजे को हमेशा के लिए भूल जाना, या इस अंधेरे में कदम रखकर उस चीज़ का सामना करना जिससे इसाबेल उसे बचाना चाह रही थी। समीर आहिस्ता आवाज़ में खुद से बड़बड़ाते हुए बोल रहा था कि अगर मैं अंदर नहीं गया तो क्या होगा? मैं हमेशा इस घर में इसी तरह कैद रहूँगा, हर रोज़ इस दरवाजे को देखता हुआ, ये सोचता हुआ कि इसके पीछे क्या है। नहीं, ये जीना नहीं होगा। उसे एहसास हुआ कि कुछ ना पता होना और डरते रहने से बेहतर है कि मैं उस चीज़ या मखलूक जो भी है उसका पता लगाऊं। उसने फैसला कर लिया, वो अब और इंतज़ार नहीं करेगा। उसने एक आखिरी बार हॉल में पीछे मुड़कर देखा। वो ऊपर की मंजिल, वो स्टडी रूम, वो सब अब एक जानी पहचानी दुनिया लग रही थी जिसे वो छोड़कर जा रहा था। एक गहरी सांस लेकर वो वापस उस दरवाजे की तरफ मुड़ा। दरवाजे में इतनी कम जगह थी कि उसे सीधा गुजरना नामुमकिन था। उसने अपने जिस्म को टेढ़ा किया और कंधे के बल अंदर घुसने की कोशिश की। दरवाजे की खुरदुरी लकड़ी उसकी कमर में चुभने लगी। दूसरी तरफ ठंडा सख्त पत्थर उसके सीने पर दबाव डाल रहा था। एक पल के लिए उसे लगा जैसे वो फंस गया है, जैसे दरवाज़ा उसे अपने अंदर दबा रहा हो और उसे कुचल देना चाहता हो। दहशत की एक लहर उसके जिस्म में दौड़ी। उसने अपनी आंखें बंद कीं और अपनी पूरी ताकत से खुद को आगे की तरफ धकेला। वो दरवाजे के दूसरी तरफ पत्थर की ठंडी ज़मीन पर आ गिरा। उसने हाँफते हुए पीछे मुड़कर देखा। उसके गुजरते ही दरवाज़ा एक हल्की थकी हुई चीख के साथ थोड़ा सा वापस अपनी जगह आ गया। अब झिर्री पहले से भी तंग थी। वापसी का रास्ता अब लगभग बंद हो चुका था। जब उसकी सांसें बहाल हुईं तो उसने उठकर टॉर्च से अपने इर्द गिर्द का जायज़ा लिया। वो एक छोटे से गोल पत्थर के प्लेटफॉर्म पर खड़ा था और उसके सामने नीचे की तरफ जाती हुई पत्थर की चक्करदार सीढ़ियाँ थीं जो काले अंधेरे में घुलती जा रही थीं। हॉल की दुनिया पीछे रह गई थी। अब सिर्फ एक ही रास्ता था, नीचे। दरवाजे के उस पार हवा बिल्कुल अलग थी। ऊपर हॉल की हवा में नमी और सड़न थी, लेकिन यहाँ हवा में गीली मिट्टी, ठंडे पत्थर और वही जंग और खून की मिली जुली बू पहले से कहीं ज्यादा तेज थी।
سمیر کو لگا جیسے وہ کسی گھر کے تہخانے میں نہیں بلکہ کسی پرانی بھولی ہوئی قبر میں داخل ہو گیا ہے۔ اس نے اپنی ٹارچ کی روشنی نیچے کی طرف ڈالی۔ روشنی سیڑھیوں پر پڑی اور پھر اندھیرے میں کہیں کھو گئی۔ اسے آخری سیڑھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ سیڑھیاں پتھر کی تھیں، لیکن وہ عام پتھر نہیں تھے۔ وہ کھردرے، ناہموار تھے، جیسے انہیں ہاتھوں سے تراشا گیا ہو۔ ان پر کائی کی ایک گیلی، پھسلن بھری تہ جمی ہوئی تھی۔ ایک پل کے لیے اس کے جسم نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ اس کے دماغ کا ہر حصہ کہہ رہا تھا کہ وہ واپس اس تنگ سی جھرری سے نکل کر بھاگ جائے، لیکن وہ جانتا تھا اب واپسی کا مطلب ہمیشہ کے لیے اس خوف میں جینا تھا۔ ایک آخری گہری سانس لے کر اس نے اپنا پہلا قدم نیچے رکھا۔ اس کے پہلے قدم کی آواز اس خاموشی میں اس طرح گونجی جیسے کسی نے گھنٹی بجا دی ہو۔ آواز نیچے اندھیرے میں کہیں چلی گئی اور واپس نہیں آئی، جس سے سمیر کو احساس ہوا کہ نیچے کوئی چھوٹی جگہ نہیں بلکہ ایک بہت بڑی کھلی جگہ ہے۔ اس نے دوسرا قدم رکھا، پھر تیسرا۔ وہ آہستہ آہستہ دیوار کے ساتھ اپنا ہاتھ لگائے نیچے اترنے لگا۔ یہ سیڑھیاں مسلسل گول چکر میں گھوم رہی تھیں، جس سے اسے دشا کا اندازہ ہونا بند ہو گیا۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ نیچے نہیں جا رہا بلکہ ایک ہی جگہ پر گول گھوم رہا ہے اور زمین خود نیچے کی طرف کھسک رہی ہے۔ ہر چند قدموں کے بعد وہ رک کر اپنی ٹارچ سے نیچے دیکھنے کی کوشش کرتا، لیکن ہر بار اسے صرف اندھیرا ہی نظر آتا۔ وہ قدم گننے لگا تاکہ اس کا دماغ اس اندھیرے اور عجیب خاموشی میں پاگل نہ ہو جائے۔ 50، 60، 70 قدم۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ سیڑھیاں کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ تبھی اس کی ٹارچ ایک پل کے لیے جھپکی۔ اس ایک پل کے لیے جب کمرہ مکمل تاریکی میں ڈوبا تو سمیر کا دل اس کے حلق میں آ گیا۔ وہ خوف جس سے وہ بھاگ رہا تھا، مکمل اندھا کر دینے والا اندھیرا، اس نے اسے ایک لمحے کے لیے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ روشنی واپس آئی تو وہ تیزی سے سانس لے رہا تھا۔ جب وہ تھوڑا اور نیچے پہنچا تو اسے وہ نئی آواز سنائی دی۔ پہلے اسے لگا یہ اس کے اپنے قدموں کی آواز ہے۔ وہ رک گیا، لیکن آواز ایک پل کے لیے جاری رہی اور پھر بند ہو گئی۔ اس نے پھر سے چلنا شروع کیا۔ آواز پھر سے شروع ہو گئی۔ وہ پھر رکا، آواز پھر رک گئی۔ اس کا خون ٹھنڈا پڑ گیا۔ نیچے جو بھی تھا وہ اس کے قدموں کی آواز سن کر حرکت کر رہا تھا۔ وہ اس کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ اب اس سفر میں صرف اندھیرا اور خاموشی نہیں تھی، اب اس میں ایک اندیکھا ساتھی بھی شامل ہو گیا تھا جو نیچے گہرائیوں میں اس کے پہنچنے کا انتظار کر رہا تھا۔ سیڑھیاں اچانک ختم ہو گئیں۔ 100 سے زیادہ قدم اترنے کے بعد سمیر کا پیر آخر کار ایک ٹھوس فلیٹ زمین پر پڑا۔ اس کے گرد جو تنگ دیواروں کا احساس تھا وہ ایک دم غائب ہو گیا۔ اس نے اپنی ٹارچ کی روشنی کو سامنے گھمایا اور اس کے ہوش اڑ گئے۔ روشنی اندھیرے میں کہیں دور تک چلی گئی لیکن کسی دیوار سے نہیں ٹکرائی۔ وہ کسی تہ خانے میں نہیں بلکہ ایک بہت بڑی غار میں کھڑا تھا۔ چھت اتنی اونچی تھی کہ اس کی ٹارچ کی روشنی وہاں تک پہنچ ہی نہیں پا رہی تھی۔ اونچائی سے پتھر کی نوکیلی چٹانیں ایسے لٹک رہی تھیں جیسے اس زمین دوز دنیا کے دانت ہوں۔ ہوا میں اب بھی وہی سردی اور مٹی کی بو تھی، لیکن اب اس میں ایک کھلا پن تھا جو خود ایک خوف تھا۔ اس نے ہمت کر کے آواز دی، یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ جگہ کتنی بڑی ہے۔ ہیلو، کوئی ہے یہاں؟ اس کی اپنی آواز ہی ٹکڑوں میں بٹ کر ایک عجیب بھوتیا کورس کی طرح اس تک واپس آئی۔ وہ فوراً خاموش ہو گیا۔ اس جگہ کی خاموشی میں بھی آوازیں تھیں۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اب نہیں بولے گا۔ اس نے احتیاط سے آگے بڑھنا شروع کیا، اپنی ٹارچ کی روشنی کو زمین پر رکھتے ہوئے۔ وہ اب اس غار کے درمیان کی طرف جا رہا تھا۔ تبھی اس کی روشنی نے اس چیز کو دیکھا جو وہاں بالکل بیچ میں رکھی ہوئی تھی۔ وہ لوہے کا ایک پرانا زنگ آلود تخت تھا۔ اس کا ڈیزائن عجیب اور کھردرا تھا، جیسے اسے کسی ماہر کاریگر نے نہیں بلکہ کسی شیطانی قوت نے بنایا ہو۔ تخت کا سائز عام انسان سے کہیں زیادہ بڑا تھا
اور سب سے عجیب بات، اس کی پیٹھ سمیر کی طرف تھی، جیسے اس پر بیٹھنے والا سامنے غار کے دوسرے سرے پر کسی چیز کو دیکھ رہا ہو۔ سمیر آہستہ سے اس تخت کی طرف بڑھا۔ جیسے جیسے وہ قریب جا رہا تھا، اسے ہوا میں ایک اور چیز محسوس ہوئی، ایک سرسراہٹ، ہزار ہاں ہلکی، ناقابل پہچان سرگوشیوں کی آواز، جیسے ہوا میں پرانی یادیں، پرانے دکھ گھوم رہے ہوں۔ اس نے اس احساس کو نظر انداز کرنے کی کوشش کی اور تخت کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے ٹارچ کی روشنی اس کے گرد زمین پر ڈالی۔ زمین پر تخت کے چاروں طرف پتھر میں گہری خراشیں پڑی تھیں۔ یہ معمولی نشان نہیں تھے، یہ گہرے، درد بھرے گھاؤ تھے، جیسے کوئی بھاری طاقتور چیز صدیوں تک اس تخت سے بندھی رہی ہو اور آزاد ہونے کے لیے زمین کو کھرچتی رہی ہو۔ اس نے ان خراشوں کو دیکھا، پھر اس تخت کو دیکھا اور پھر اس بڑی خالی غار کو۔ اسے اب سمجھ آ گیا تھا، یہ تہ خانہ نہیں تھا، یہ ایک قید خانہ تھا، اور وہ تخت کسی بادشاہ کے لیے نہیں، وہ ایک قیدی کے لیے تھا۔ وہ اس زنگ آلود تخت کو دیکھتا رہا، اس کے گرد زمین پر پڑی خراشیں اسے کسی قیدی کی صدیوں پرانی چیخیں لگ رہی تھیں۔ ہوا میں پھیلی سرگوشیاں اب زیادہ واضح لگنے لگی تھیں، جیسے اس جگہ کی دیواروں میں دفن تمام دکھ بھری یادیں جاگ اٹھی ہوں۔ اس کا پورا جسم خوف سے کانپ رہا تھا، لیکن اس کے اندر کی تجسس اسے آگے بڑھنے پر مجبور کر رہی تھی۔ وہ تخت، وہ الٹا کیوں رکھا ہوا تھا؟ اس کے پیچھے کیا تھا؟ اس نے ایک ٹھنڈا سانس لیا اور آہستہ آہستہ تخت کے دائیں طرف سے ہوتے ہوئے اس کے پیچھے کی طرف جانا شروع کیا۔ جیسے جیسے وہ آگے بڑھتا، وہ کھرچنے والی آواز جو اس نے سیڑھیوں پر سنی تھی، اب تھوڑی زیادہ صاف سنائی دے رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے آواز زمین کے نیچے سے آ رہی ہو۔ جب وہ تخت کے بالکل پیچھے پہنچا تو اسے ایک اور چیز محسوس ہوئی، ایک ہلکی ببلنگ، جیسے پانی ابلنے کی آواز آتی ہے، اور وہ بو، وہ سڑی ہوئی نمکین بو یہاں سب سے زیادہ تیز تھی۔ اس نے اپنی ٹارچ کی روشنی کو نیچے زمین پر ڈالا۔ اس کے سامنے زمین میں ایک قدرتی چشمہ تھا، لیکن اس میں سے صاف پینے لائق پانی نہیں ابل رہا تھا۔ اس میں سے وہی کالا، تیل جیسا بدبودار مادہ آہستہ آہستہ ابل رہا تھا۔ بڑے بڑے ببلز اس کی سطح پر آ کر ایک ہلکی سی آواز کے ساتھ پھٹ جاتے۔ روشنی اس کالے مادے میں جذب ہو رہی تھی، وہ بالکل بھی نہیں چمک رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے زمین میں ایک گہرا، ناسور جیسا زخم ہو جس میں سے گھر کا سارا زہر رس رہا ہو۔ وہ اس منظر کو دیکھتا رہا، تو یہ تھا وہ سرچشمہ۔ یہاں سے ہی وہ آنسو پورے گھر کی دیواروں میں پھیلتے تھے، اس گول چکر والے دروازے سے بہتے تھے۔ یہ اس گھر کے دکھ کا، اس کی نفرت کا، اس کے خوف کا مرکز تھا۔ اسے سمجھ آ گیا، یہ گھر صرف بھوتیا نہیں تھا، یہ بیمار تھا، یہ زہر آلود تھا، اپنی نیو سے ہی۔ وہ اس منظر میں اتنا کھو گیا تھا کہ اسے ہوش ہی نہیں رہا۔ وہ تھوڑا اور آگے جھکا، یہ دیکھنے کے لیے کہ اس چشمے کی گہرائی کتنی ہے۔ جیسے ہی اس نے جھک کر نیچے دیکھنے کی کوشش کی، اسے اپنی گردن پر ایک برفیلی ٹھنڈک کا احساس ہوا، جیسے کسی نے اس کے ٹھیک پیچھے برف کا ایک ٹکڑا رکھ دیا ہو۔ وہ خوف سے جم گیا، اور پھر اس نے ایک جانی پہچانی آواز سنی، صاف، واضح، بالکل اس کے کان کے پاس۔ یہاں نہیں سمیر، یہ اس کی جگہ ہے، واپس جاؤ فوراً۔ ایزابل کی آواز میں اس بار دکھ نہیں، ایک شدید قسم کی چیتاونی تھی، ایک ایسی دہشت تھی جیسے اس نے سمیر کو کسی آگ کے بالکل قریب کھڑا دیکھ لیا ہو۔ اس آواز نے سمیر کو ہوش کی دنیا میں واپس لا پٹکا۔ وہ چیختا ہوا لڑکھڑا کر پیچھے کی طرف ہٹا۔ وہ زمین پر پڑا، ہانپ رہا تھا، اس کی آنکھیں اس کالے چشمے پر جمی ہوئی تھیں۔ اب اسے یقین ہو گیا تھا، ایزابل اسے راستہ نہیں دکھا رہی تھی، وہ اسے اس راستے سے ہٹانا چاہ رہی تھی۔ یہ جگہ خطرناک تھی، یہ اس مخلوق کا علاقہ تھا، یہ اس کا دل تھا، اور سمیر اس کے دل میں آ گھسا تھا۔ سمیر زمین پر پڑا، ہانپ رہا تھا۔ اس کا دماغ ایزابل کی سرگوشی اور اس کالے چشمے کے درمیان پھانسا ہوا تھا۔ واپس جاؤ فوراً۔ ایزابل کے الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ اسے یہاں سے نکلنا تھا۔ اس نے اٹھنے کے لیے اپنے ہاتھوں پر زور دیا۔ وہ گھبراہٹ میں اپنے آپ کو ٹٹول رہا تھا، جیب میں پڑے اس لاکٹ کو چھو کر تسلی حاصل کرنا چاہتا تھا، یہ یقین کرنے کے لیے کہ وہ ابھی بھی اس کے پاس ہے۔
اس کے کانپتے ہوئے ہاتھ جیسے ہی اس کی جیب تک پہنچے، اس کی انگلیوں کی کمزور گرفت سے وہ ٹھنڈا چاندی کا لاکٹ پھسل گیا۔ لاکٹ ہوا میں ایک پل کے لیے گھوما اور پھر سیدھا اس کالے چشمے کے بالکل بیچ میں جا گرا۔ ایک چھوٹا سا چھینٹا اڑا اور پھر لاکٹ اس سیاہی میں غائب ہو گیا، اور تب سب کچھ رک گیا۔ چشمے سے ابلنا بند ہو گیا، ہوا میں گھومتی سرگوشیاں ایک دم خاموش ہو گئیں، حتیٰ کہ وہ دور سے آتی کھرچنے کی آواز بھی رک گئی۔ ایک ایسی موت جیسی خاموشی چھا گئی جو پہلے کی خاموشی سے 1000 گنا زیادہ خوفناک تھی۔ یہ ایک ایسی خاموشی تھی جو کسی بڑے طوفان سے پہلے آتی ہے۔ سمیر کا دل اس کے حلق میں آ گیا۔ اسے احساس ہو گیا اس نے ایک بہت بڑی ناقابل معافی غلطی کر دی ہے۔ اس نے ایزابل کی نشانی کو اس مخلوق کے دل میں پھینک دیا تھا۔ تبھی زمین میں ایک ہلکی سی تھرتھراہٹ پیدا ہوئی۔ تھرتھراہٹ تیز ہوتی گئی، زمین سے وہی کھرچنے کی آواز واپس آئی، لیکن اب وہ ہلکی نہیں تھی، اب وہ ایک زوردار تکلیف دہ پتھر کے پتھر پر رگڑنے کی آواز تھی جو سیدھا اس زنگ آلود تخت کی طرف سے آ رہی تھی۔ سمیر کی آنکھیں دہشت سے پھیل گئیں۔ اس نے اپنی ٹارچ کی کانپتی ہوئی روشنی اس تخت پر ڈالی اور پھر اس نے اسے ہلتے ہوئے دیکھا۔ آہستہ آہستہ، بہت آہستہ، وہ تخت اپنی جگہ پر گھومنا شروع ہوا، ایک ایسی تکلیف دہ رفتار سے جیسے کوئی صدیوں پرانی سوئی ہوئی چیز انگنت سال کی نیند کے بعد انگڑائی لے رہی ہو۔ وہ اب سمیر کی طرف مڑ رہا تھا۔ سمیر نے غلطی سے اس سوئی ہوئی مخلوق کو جگا دیا ہے، اس نے اس کے دل میں آگ لگا دی ہے۔ اب جب وہ صدیوں بعد اس کے سامنے آ رہی ہے تو کیا وہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے کی ہمت کر پائے گا، یا اس تہخانے کی تاریکی ہی اس کا آخری مقدر بنے گی؟ اس نے غلطی کر دی، اس نے اسے جگا دیا۔ اگلی بار دی ہیروز گرینج میں سامنا ہوگا اس چیز سے جو صدیوں سے قید تھی، ایک ایسی مخلوق جسے خوف پسند ہے۔ کیا ایزابل کی روح اسے بچا پائے گی، یا سمیر اس گھر کا آخری قیدی بنے گا؟ دی ہیروز گرینج، ایپیسوڈ 5، ہر اتوار 8 بجے۔